अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे सर मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे कोलीग हैं। एक ही चैनल में हम 24 में हैं। हाशिर एहसन साहब बड़े अच्छे साफ़ी हैं और सबीन शहबाज साहिबा सुप्रीम कोर्ट करती हैं हमारे साथ JNN TV से। तो आज दो आम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हादी अली चट्ठा के केस की। ईमान मज़ारी और उनके खिलाफ जो केस चल रहा है, आज उन पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और केस का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। मुतनाज़ा ट्वीट्स हैं इदारों के ख़िलाफ़ और ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि नई साइबर एजेंसी बनी है, तो वो उस पर कार्रवाई कर रही है, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पर बात करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट रूम के अंदर जब गुज़िश्ता रोज़ हादी अली चट्ठा को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त सिर्फ हाशिर ही वहाँ पर मौजूद थे जो कि रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। और एक दिलचस्प वाक़या भी हुआ। जज साहब ने आज उनसे पूछा, रोस्टम पर बुलाया, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, PTI के जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और उनमें कमी नहीं आ रही। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला तो बन गए हैं, लेकिन उनके लिए कई मुश्किलात हैं। काबीना ताहाल तश्कील नहीं दे पाए वो, और इमरान खान की जानिब से जो नाम सामने आए हैं उनमें भी इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। और बाहर जो क़यादत मौजूद है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये नाम दिए, लेकिन दूसरे सलमान अकरम राजा की जानिब से जो बात की जाती है उसमें दूसरे नाम बताए जा रहे हैं। तो कल कोर कमेटी का इजलास भी था जिसमें आलिया हमज़ा पर इल्ज़ाम तराशी की गई और उन पर क्या क्या इल्ज़ाम आयद किए गए, उन्होंने उसका जवाब कैसे दिया, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी के केस की। तो हाशिर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप कल मौजूद थे कमरे अदालत में और कुछ लोग आपके खिलाफ भी बातें कर रहे थे कि एक साफ़ी है, रिपोर्टर है, तो उसको गवाह नहीं बनना चाहिए था। तो आप तो कोई गवाह नहीं बने, आपसे तो उन्होंने जज साहब ने बुलाया। और हुआ क्या कल का थोड़ा मुख्तसर बताइएगा कि कल क्या हुआ। और आज जज साहब ने जब आपसे पूछा तो अफजल मजूका साहब ने आपसे क्या बात की, क्या गुफ्तगू हुई, और कोर्ट रूम के अंदर कौन कौन मौजूद थे कल और आज कौन कौन मौजूद था? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह आपने भी कल की बात की, तो कल की अगर बात करें तो कल केस की मेरे ख्याल में 3 से 4 दफ़ा जो है वो समाअत हुई। पहले सुबह सबसे पहले 8:30 बजे तकरीबन केस की समाअत हुई और उस वक्त जो है वो ना तो ईमान मज़ारी अदालत के अंदर पेश हुई और ना ही हादी अली चट्ठा जो है वो पेश हुई, बल्कि उनका एक जूनियर वकील जो है वो पेश हुआ और उनकी जानिब से मेरे ख्याल में 11 साढ़े 11 बजे का जो है वो टाइम रखा गया। अदालत ने 11 साढ़े 11 बजे तक का वक्फा कर दिया। 11 साढ़े 11 बजे जो ईमान है वो पेश हुई और जो हादी है वो पेश नहीं हुआ। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि हादी जो है वो किधर है, क्योंकि दोनों मुल्ज़मान पे जो है वो इकट्ठी फ़र्द जुर्म आयद होना थी। तो ईमान मज़ारी ने अदालत को इस हवाले से बताया कि हादी जो है वो DB में जो है वो इस वक्त बिज़ी हैं, तो वो या मैं जो है वो DB में जाऊँगी, तो हम ऑलमोस्ट उन्होंने 2 बजे का कहा कि 2 से 2:30 बजे तक हम जो है वो आ जाएंगे। ठीक है। अदालत ने कहा ठीक है, और समाअत जो है वो 2 बजे तक मुलतवी होगी। उसके बाद क्योंकि जब ईमान पेश हुई तो इनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो है वो थोड़ी बहुत जो लेट भी हो सकती है क्योंकि DB में पेश होना है, तो सर थोड़ा सा मार्जिन रखिएगा। अदालत ने 2:30 बजे तक जो है वो इनका इंतजार किया। 2:30 बजे फिर जज साहब ने जो है वो केस कॉल करवाया और जब केस उनकी जानिब से कल कॉल करवाया गया तो उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मैं था, प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो थी, जज साहब थे और अदालती अमला, जिस तरह रिपोर्टर्स में से सिर्फ आप ही थे? रिपोर्टर्स में सिर्फ उस वक्त मैं जो है वो अदालत के अंदर मौजूद था। तो जज साहब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी और साथ ही फिर उन्होंने हुक्म दिया कि आप इस तरह करें कि जो ज़मानती मुचलके हैं वो भी ज़ब्त कर लें। उसके बाद जिस तरह होता है आपको पता है कि हमने 1-2 कन्फर्मेशन की, उसके बाद खबर फाइल कर दी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हादी चट्ठा जो है वो भी वहाँ पे अदालत के अंदर जो है वो पहुँच गए। ठीक है। और उनकी जानिब से अदालत के अंदर जो है वो जब अदालती अमले को बताया गया जी कि मैं आ गया हूँ, अदालती अमले ने जज साहब को बताया तो जज साहब ने चैम्बर से पूछा कि क्या साथ मैडम भी आई हैं, यानी ईमान मज़ारी भी आई हैं, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं आई। तो जज साहब ने कहा कि इन्हें कह दें कि आप आर्डर मैं कर चुका हूँ, अब कल ही जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये हुआ क्योंकि जब पहले केस की समाअत हुई तो जज साहब ने वहीं पे कहा कि खड़े होकर उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में हादी ने अपने ज़मानती मुचलके जो है वो जमा नहीं करवाए। तो अदालत ने ये प्रोसिक्यूशन को बताया कि आपका ये काम है, आप ये चेक करें, अगर उसने नहीं करवाए जमा तो आप उसको गिरफ्तार करें, मेरी तरफ से अब तो उसकी बेल ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर हादी अली चट्ठा आगे उनकी जानिब से एप्लीकेशन दी, वो जज साहब ने जो है वो सुनी नहीं। जज साहब ने कहा कि अब क्योंकि मैं तो अपना आर्डर कर चुका हूँ, आपको वारंट गिरफ्तारी और ज़मानती मुचलके ज़ब्त हैं, तो अब कल की डेट है तो हम जो है वो कल ही देखेंगे। इसी दौरान वो अब हादी अली भी उधर ही कोर्ट में थे, मैं भी था उधर ही, हम 2-3 लोग थे। इतने में जब हादी अली चट्ठा, क्योंकि खुद भी वकील है, उन्हें आइडिया था कि शायद अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो फ़ौरन उनके जो 3-4 जो मावन वकील थे वो बुलाए या उनके साथ थे, वो भी हर कोर्ट के अंदर पहुंच गए। वो जैसे ही बाहर निकले तो जो NCCI है जिसके अंदर ये मुकदमा दर्ज है, उनकी जानिब से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज सुबह जो है वो दोबारा उनको अदालत के अंदर जो है वो पेश किया गया और जैसे ही आज अदालत के अंदर पेश किया गया तो वहाँ पर जो
ہادی چٹھا ہیں ان کا موقف جو ہے وہ یہی تھا کہ میں کل جو ہے وہ کورٹ کے اندر تھا اور آپ نے میرے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ نکالنے ہیں. اور جائی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے آرڈر اناؤنس کیا تو آپ جو ہیں اس میں سے آپ کورٹ میں جو ہے وہ آپ کا کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر میں بھی ادھر کورٹ میں کھڑا تھا تو جائی صاحب نے بلا لیا آگے, کہتے جی آپ آگے آ جائیں. انہوں نے پھر یہی سوالات وغیرہ پوچھے کہ آپ کل کتنی دفعہ کورٹ میں آئے ہیں, تو میں نے بتایا کہ 3 سے 4 دفعہ, جس طرح ابھی آپ کو بتایا کہ کیس ملتوی ہوتا رہا. تو بتایا پھر انہوں نے کہا کہ کل میں نے آرڈر کتنے بجے اناؤنس کیا. میں نے کہا سر 2:35 یا 40 اتنا کو ٹائم ہوگا, فکس ٹائم تو اب نہیں پتا. تو انہوں نے کہا جب میں نے آرڈر اناؤنس کیا ہے تو اس وقت کیا آپ کورٹ میں, یہ لوگ کورٹ میں موجود تھے, تو ایمان اور ہادی. تو میں کیونکہ اب مجھے خود بھی کنفرم نہیں تھا کیونکہ اس وقت اور بھی چیزیں چل رہی ہوتی دماغ میں, تو میں نے کہا سر جو ایمان ہے اس کے شاید ان کے کوئی وکیل تھے اور ہادی جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھے. تو اتنی سی جائی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی اور پھر میں نے بتایا کہ میں نے کہا سر جب آپ نے آرڈر کر دیا تھا تو آرڈر کے بعد جو ہے وہ ہادی علی چٹھا عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے. اور یہ ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بھی کورٹ آرڈر ہوتا ہے تو وہ پہلے زبانی ہوتا ہے اور اس کے بعد تحریری آرڈر آتا ہے. تو تحریری آرڈر تک شاید ہادی علی چٹھا جو ہے وہ عدالت کے اندر آگے تھے, لیکن جب عدالت نے آرڈر اناؤنس کیا اس وقت وہ کورٹ کے اندر جو ہے موجود نہیں تھے, اس کے بعد آئے. اچھا, تو اس میں اب کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ایک رپورٹر ہیں تو ان سے کیوں پوچھا گیا, ان سے کیوں بات کی گئی. تو یہ بات واضح کی حاشر نے کہ وہاں پر وہ موجود تھے اور جج نے صرف اتنا ان سے پوچھا کہ کل موجود تھے ہادی اور ایمان مزاری یا نہیں. تو ان پر انہوں نے بتایا کہ ان کے وکلاء ضرور موجود تھے لیکن میں ان کو دیکھ نہیں پایا, نہ ہی یہ گواہی ہے اور نہ ہی کیس پر اس نے کوئی اثر ڈالنا ہے, نہ ہی اثر انداز ہوگی. کیونکہ ان سے صرف اتنا پوچھا جائے صاحب نے کہ آپ موجود تھے تو آپ بتائیں, اس وقت یہ لوگ نہیں تھے, میں نے آرڈر کر دیا, جب آرڈر ہو چکا ریٹن آرڈر جاری کرنا تھا تب ہادی وہاں پر پہنچے. تو یہ تمام صورتحال تھی. اب ٹرائل باقاعدہ شروع ہو گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں کس حد تک ان کو حکومت ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. کیونکہ ٹویٹس اور وہ سارے کلپنگ جو ہے, اسکرین شاٹ جو ہیں, وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں, اور کچھ BLA کے ساتھ بھی ملایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ان کی چیزیں شیئر کی گئیں یا ان کے جس طرح انہوں نے بیان دیا سیم ہادی اور ایمان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اداروں کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد جو واقعہ ہوا تھا اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو اس پر دیکھتے ہیں کہ ٹرائل میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کیا مزید کارروائی جو ہے کس طرح آگے بڑھتی ہے. اب بات کریں گے PTI میں اختلافات کی. جیسے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عالیہ حمزہ پر کافی تنقید کی جا رہی ہے, اور کور کمیٹی اجلاس میں کل کیا ہوا, ان پر کیا تنقید ہوئی, اس بارے میں سبین سے پوچھیں گے. کیونکہ سبین جو ہے وہ PTI کو بھی دیکھتی ہیں اور خصوصاً جو خواتین ہیں PTI کی ان سے رابطے میں بھی ہیں. تو عالیہ حمزہ سے بھی شاید ان کی بات ہوئی ہے, تو اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کل ہوا کیا کور کمیٹی اجلاس میں. اور دوسرا کیبنٹ کے حوالے سے بھی کافی مسائل سامنے آ رہے ہیں, خصوصاً پنجاب کے جو MPs MNAs ہیں اور نارتھ پنجاب کے جو امیدوار تھے PTI کے وہ سپریم کورٹ آئے تھے, جب سہیل آفریدی بھی سپریم کورٹ پہنچے. تو یہ کیوں عالیہ حمزہ پر کیوں اتنا غصہ نکالا جا رہا ہے اور عالیہ حمزہ نے کیا جواب دیا ان کو؟ اچھا, یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں, جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں, ہر بندہ اپنے مفاد کے چکر میں ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے. بالکل بالکل, ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے. تو اس کیس میں بھی یہی ہے کہ عالیہ حمزہ عملی طور پر کام کرنے والی ایک خاتون ہے, جو بہت کم لوگ ہیں اس وقت جو عمران خان کی ضمانت کے لیے عملی طور پر دل سے کام کریں. عالیہ حمزہ ان میں سے گرفتاریاں دی انہوں نے, جیل کاٹی ہے, جیل کاٹی, سب کچھ ہوا. اور عالیہ حمزہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کینسر پیشنٹ ہیں, بیٹیاں ہیں ان کی, تو ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے اس طرح کام کرنا. بہرحال عالیہ حمزہ جو ہے وہ اپنی پرسنل لائف کو سائڈ پر رکھ کر عمران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے. اور یہ عمران خان سمیت جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ بھی یہ چیز مانتی ہیں کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں سہیل آفریدی صاحب سپریم کورٹ آئے تھے. عالیہ حمزہ نے اس سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کا کہا تھا, اور یہ کال بیسیکلی عالیہ حمزہ کی جانب سے دی گئی تھی. کال کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی, اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی, لیکن ریڈ زون میں پہلی دفعہ ہوا عمران خان کی نومبر اور ان تمام چیزوں کے بعد کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اب سپریم کورٹ کے باہر لوگ آئے. اچھا, عالیہ حمزہ پہ مین تنقید یہ ہوئی کہ بھائی عوامی اسمبلی کی کال آپ نے دے دی لیکن آپ خود وہاں پر کیوں نہیں پہنچی. اچھا, اس کا جواب یہ ہوا جی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ میں چونکہ سزا یافتہ ہوں اور میرے کیسز مختلف عدالتوں میں اس وقت بھی چل رہے ہیں, تو مناسب نہیں تھا میں اگر وہاں جاتی تو گرفتاری ہوتی, کوئی پھر جو بھگدڑ مچنی تھی اور پھر تشدد بنانے کی ضرورت نہیں تھی, تو بہتر یہ تھا کہ میں وہاں نہ جاتی. تو بہرحال میرے حلقے کے جتنے بھی عہدیداران ہیں, جتنے بھی MPs تھے, میجورٹی جو MPs ہیں وہ یہاں پر آئے تھے.
اور وہ تمام آئے تھے. اس پہ عالیہ حمزہ نے کل یہ بتایا ہے کہ بھئی ایک تو خاصی تنقید ان پر ہوئی, دوسرا یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کو جو پارٹی کی مین قیادت ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ پنجاب کی ہے نا چیف آرگنائزر پنجاب ہیں, تو آپ پنجاب میں اس قسم کے جو ایونٹس ہیں, عوامی اسمبلی ہے یا کچھ بھی ایسا کوئی ایونٹ ہے تو وہ پنجاب میں جا کے آرگنائز کرائیں, آپ کو فیڈرل میں کروانے کی ضرورت نہیں ہے, فیڈرل کے لیے ہم کافی ہیں. یہ بڑے موزے شخص کی جانب سے کہا گیا کہ فیڈرل میں ہم لوگ کافی ہیں, فیڈرل میں آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے 2-2.5 سال میں کیا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے. ہاں, کیسے وہ کافی لیکن وہ تنقید برائے تنقید پھر ہوتی ہے. تو عالیہ حمزہ کو انہوں نے کہا جی کہ آپ پنجاب کی حد تک دیکھیں, وفاق کی حد تک ہم دیکھ لیں گے, ہم وفاق کی حد تک جو ہیں وہ کافی ہیں. دوسرا آپ نے بات کی کابینہ کے حوالے سے, تو کابینہ کی لیے عمران خان جیسے ہی سہیل آفریدی نے چارج سنبھالا تو اس کی فوری بعد یہ بحث چھڑی تھی کہ کابینہ کون بنائے گا. عمران خان سے مشاورت کے لیے سہیل آفریدی بارہا اڈیالہ جیل گئے ہیں, لیکن ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ایک دفعہ نہیں گئے, وہ بہت 3-4 دفعہ جا چکے, اور 2 دفعہ ان کا لسٹ میں نام بھی موجود تھا. کل بھی سہیل آفریدی کا نام لسٹ میں موجود تھا, ملاقات کی اجازت نہیں ملی. اس سے قبل بھی گزشتہ ہفتے بھی نام جو ہے وہ موجود تھا سہیل آفریدی کا, لیکن عمران خان سے ملاقات کی اجازت ان کو نہیں دی جا رہی. اب سہیل آفریدی نے یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ جی ان کو عمران خان سے ملاقات اس لیے کرنی ہے کیونکہ انہیں کابینہ کی تشکیل دینی ہے. صوبے میں امن و امان کی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس پر عمران خان سے مشاورت کرنی ہے, اور عمران خان کو گائیڈ کرنا ہے, عمران خان سے جو ہے ہدایات جو ہے وہ کچھ چیزوں کے حوالے سے لینی ہے. سہیل آفریدی نے جو کابینہ بنانے کا کل سے ایک خبر چل رہی ہے کہ جی عمران خان نے شاید نام جو ہے وہ بتائیں. جس دن کابینہ سہیل آفریدی نے چارج سنبھالا تھا اسی دن یہ بحث چھڑی تھی کہ بیرسٹر سیف اور مزمل حسن ان دونوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا. اچھا, اب پرسوں عمران خان نے منگل کے روز عمران خان کی بہن نے اڈیالہ سے باہر آ کر کے بتایا, ان کی ملاقات عمران خان سے, انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی عمران خان نے مکمل اختیار سہیل آفریدی کو دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کابینہ بنا سکتے ہیں, اپنی مرضی چھوٹی کابینہ بنائیں لیکن اپنی مرضی سے قابل لوگ اس میں ایڈ کر کے ایک اچھی کابینہ بنا لیں تاکہ کے پی کے جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو سکے. بالکل. اب کل سے خبر چل رہی ہے کہ ایک لسٹ باہر آئی ہے اور اس لسٹ میں نام جو ہے وہ لکھا گیا ہے. وہ خبر میرے خیال ہے آپ کے پاس ہے, آپ اس خبر کو بتائیے گا. لیکن کے پی کے کابینہ کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کا جو امتحان ہے وہ اس وقت بیسیکلی شروع ہوا ہے, کیونکہ ابھی سے یہ پہلے جو مزاحمت کی یہ پہلی سیڑھی ہے جو وہ چڑھ رہے ہیں, اور 3-4 دفعہ جا چکے, ابھی تک کابینہ انہوں نے تشکیل نہیں دی. اب جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اس میں کابینہ تشکیل دینا لازمی ہوتا ہے. اگر کابینہ تشکیل نہیں دی جا سکتی تو پھر ممکن ہے کہ صدر جو ہے وہ کے پی کے سے کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں, یہ صدر کا اختیار ہے. اچھا, وہ جو لسٹ باہر آئی تھی اس میں نام جو پینسل سے تھا وہ ایمان کشکوری سے ہم جانیں گے, وہ خبر ان کے پاس ہے. بالکل ایسا ہے, اور جیسے آپ نے بات کی کہ قانونی ماہرین جس طرح بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ایمرجنسی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. گورنر فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ ان کا نام بھی اس میں شامل ہو, وہاں پر گورنر راج لگایا جائے, تو پیپلز پارٹی کا اس میں کردار نہیں ہونا چاہیے. اور کابینہ کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں کافی چل رہی ہیں, اور لسٹ ایک چلائی جا رہی ہے مختلف میڈیا چینلز پر, اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو نام دیے گئے تھے ان میں جنید اکبر سمیت حامد خان کا نام تھا, علی ظفر کا نام تھا, اور بیرسٹر گوہر کا نام تھا. لیکن اس کے اندر پھر تبدیلی کی گئی, اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے وہ تبدیل کروائی لسٹ, اور ایک ہینڈ ریٹن مطلب ایک پرنٹ تھا پہلے, ایک نوٹیفیکیشن ٹائپ تھا, تو اس پہ تبدیلی کر کے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کا نام ایڈ کیا گیا. اور یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کو کیبنٹ میں شامل کروانا چاہتی ہیں, لیکن عمران خان یہ نہیں چاہتے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ گزشتہ روز عمران خان کی جانب سے جو ایک تفصیلی ٹویٹ کیا گیا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مکمل بااختیار ہیں سہیل آفریدی, وہ جس کو بھی کابینہ میں شامل کرنا چاہیں, لیکن مختصر کابینہ ہو. اور عمران خان نے یہ کہا کہ فوری طور پر وہ اپنا کام شروع کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر جتنا ڈیلے ہوگا تو پھر جو اپوزیشن ہے اس کو موقع ملے گا, وہ کئی قانونی مسائل پیدا کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی امیدوار تھے, کافی ناراض تھے, ان کے بھائی کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں. تو باقی بھی جتنی اپوزیشن ہے اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, بلاول بھٹو زرداری بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, وزیر اعظم سے بھی آج انہوں نے ملاقات کی, تو وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں کشمیر کو لے کے اور خیبر پختونخوا کو. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے وہ ختم نہیں ہو رہے, اور وہ ختم ہو بھی نہیں سکتے, کیونکہ عمران خان جب تک خود باہر نہیں آتے, ایک لیڈر پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ باہر نہیں آئے گا, جیل میں
بیٹھا ہے تو جیل سے جو بھی ملے گا وہ باہر آئے گا, وہ اپنا موقف پیش کرے گا اپنی سوچ کے مطابق. ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں وہ ایڈ کرے کہ یہ اچھی بات ہے میں یہ باہر آ کے کروں, لیکن اس کا غلط مطلب نکلتا ہے, پھر لوگ اس کو غلط لیتے ہیں. اور کچھ مفاد پرست جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر, ظاہر سی بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس عہدہ ہو, پاور ہو, تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی وزیر بنوں. تو اب وزراء کی جو جنگ ہے وہ شروع ہے خیبر پختونخوا میں, اور دیکھنا ہے کہ سہیل آفریدی اس میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں اور کیا ان کی جانب سے لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے. تو مختصر بات کریں گے حاشر صاحب سے اینڈ پہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں, اور خصوصاً سہیل آفریدی جو کہ نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں, 35 سالوں کی ایج ہے, اور آپریشن بھی وہاں پہ چل رہا ہے. کل انہوں نے آپریشن کے حوالے سے کافی سخت بیانات بھی دیے کہ 14,000 سے زائد آپ نے ٹارگٹ آپریشن کیے, اور کئی سالوں سے 20-25 سال سے وہاں پہ آپریشن ہے, تو دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں, اور کابینہ کے مسائل بھی ہیں, آج سینٹ کا الیکشن بھی ہے, تو خرم ذیشان ان کی جانب سے امیدوار ہیں, تو پی ٹی آئی کی مشکلات آپ کم ہوتی آپ کو نظر آتی ہیں یا مزید ان میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں امانت بھائی وہی بات ہے جس طرح ابھی آپ نے سب سے پہلے کہا کہ جب تک عمران خان جو ہے جو کہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, چاہے ہم انہیں آئینی قانونی طور پہ نااہل کہیں یا بانی چیئرمین کہیں, لیکن پارٹی چلا وہی رہے ہیں, انہی کی جانب سے جو نام آنے ہیں سامنے وہی آنے. اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ 3 سے 4 یا جس طرح دھڑے ہیں نا اس وقت پی ٹی آئی کے اندر, تو ہر دھڑے کا ایک ایک بندہ اگر اندر جاتا ہے تو ہم اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب جو نام آئے ہیں کابینہ کے لیے, جو نام آئے ہیں یا جن ناموں پر اعتماد کیا گیا ہے, یہ واقعی عمران خان کے نام ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پی کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ دھڑے بنے ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور کا الگ سے دھڑا تھا, جنید اکبر جو ہے اس کا الگ سے ہے, بیرسٹر سیف جو ہیں وہ اپنے لیے لابنگ اس وقت کر رہے ہیں. تو اس وقت اب ہوتا ہی ہے کہ صرف ایک بیرسٹر سیف گروپ جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اندر جا کے عمران خان سے مل سکتے ہیں, اور باہر آ کے وہ جو نام بتاتے ہیں وہ ہم تو اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ جو نام بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور آپ کی بات کر رہا ہوں, اس سے کئی سوال بھی پیدا ہوتے ہیں کہ صرف بیرسٹر سیف جو ان کو کیوں جانے دیا جاتا ہے. بالکل, ان کا نام بھی میرے خیال میں نہیں ہوتا, ڈیلی وہ اپنے چلے جاتے ہیں اور باقیوں کو نہیں جانے دیا جاتا. تو یہی بات ہے. تو جب تک اب میرے خیال میں دوسرے دھڑوں کو نہیں جانے دیا جائے گا تو تب تک میرے خیال میں وہ آپ سلسلہ آگے نہیں چلے گا. اور اس دھڑے میں جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی, وہ جو ہے وہ جنید اکبر کے دھڑے کے ہیں. اب اور جنید اکبر جو ہے ان کے گروپ میں سے کسی کو بھی اس وقت تک وہ عمران خان سے جو ہے وہ پورا گروپ نہیں مل سکا. تو وہ میرے خیال میں جب تک وہ کوئی گروپ ملے گا نہیں, کوئی کابینہ کی بات جو ہے وہ نہیں نکلے گی, یا کوئی عمران خان اپنی اس پہ تجویز نہیں دیں گے, رائے نہیں دیں گے, تو میرے خیال میں سہیل آفریدی کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوگا ان معاملات کو ہینڈل کرنا. کیونکہ کل کو جب دیکھیں علی امین گنڈا پور کو اس معاملے میں کافی زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا, کیونکہ وہ کبھی کبھار جیل میں عمران خان سے ان کے رسائی ان کی تھی, لیکن ان کے دور میں بھی کابینہ کے اندر جو ہے وہ اختلافات تھے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی تھی. تو سہیل آفریدی کے دور میں تو جب کابینہ عمران خان سے پروو ہی نہیں ہونی, عمران خان کا اعتماد نہیں ہونا کسی وزیر پہ, تو یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح بڑھتے رہیں گے جب تک میرے خیال میں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا, یہ ملاقات والی جو بات آپ نے کی, ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. بیرسٹر سیف جب عمران خان اریسٹ ہوئے اس کے میرے خیال 6 مہینے بعد بیرسٹر سیف آنا شروع ہو گئے تھے اڈیالہ. تو بیرسٹر سیف اڈیالہ آتے تھے, عمران خان سے ملاقات کرتے تھے, اور واپس ان کو رکنا نہیں, روکتا کوئی نہیں تھا. وہ ایک ناکہ ہے پیچھے, وہاں روکتے ہیں لوگوں کو, اس کے بعد آگے جا کے گیٹ سے اندر. بعض کا ہوتا ہے کہ اندر جا کے کسی نہ کسی کمرے میں بٹھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے بعد ان کو کہتے ہیں کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہو گئی ہے, ملاقات کی اجازت نہیں ہے. تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے, اور بیرسٹر صاحب جو مشیر تھے. اچھا, اب بیرسٹر صاحب جب بھی جائیں ان کو ملاقات کی اجازت مل جائے, علی امین گنڈا پور صاحب کو اجازت نہ ملے. اڈیالہ میں ایک دن علی امین گنڈا پور سے سوال ہوا اڈیالہ کے باہر کہ بیرسٹر صاحب سے آپ سے اوپر تو نہیں ہے, تو بیرسٹر صاحب کو اجازت مل جاتی ہے, آپ کو اجازت کیوں نہیں ملتی؟ علی امین گنڈا پور نے اس پہ کہا کہ یہ بات جو ہے نا یہ آپ بیرسٹر صاحب سے جا کے پوچھیں, یہ بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو مطلب علی امین گنڈا پور نے اس کا جواب دینا بھی جو ہے پسند نہیں کیا تھا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ کیسے جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں, جو بدقسمتی سے ہمارا جو نظام ہے وہ واضح کرتا ہے. کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کیوں کسی کی ملاقات ہو رہی ہے اور ایک وزیر اعلیٰ کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. یہ سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں کہ کیوں کون نہیں ملاقات کروا رہا. بہرحال یہ تھی آج کی اپڈیٹ. نیکسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے. مجھے حاشر احسن کو اور سبین شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.